बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। इमरान खान की नाकामियों का सफ़र जारी है। ना मर्जी की एफआईआर दर्ज हो रही है, ना रावलपिंडी से कोई गाज पड़ रही है। कभी सदर को खत लिखते हैं, कभी अपने नुमाइंदे उसी फैसल नसीर के पास भेजते हैं जिनके खिलाफ इन्होंने प्रेपोगंडा शुरू किया हुआ है। और फिर इनको खौफ जो है जनरल आसम मुनीर से कि वो आर्मी चीफ बन सकते हैं, इन्होंने एक नया प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है। व्हाट्सएप ग्रुपों में कुछ वीडियोस ये शेयर कर रहे हैं जिनमें उनकी जो तारीख ऑफ रिटायरमेंट है उसको मतनाज़ा बनाने की कोशिश की जा रही है। और फिर इन सब तमाम चीज़ों के तोड़ के लिए रावलपिंडी में कल यानी 8 नवंबर को एक बड़ा और गैर मामूली हंगामी इजलास जो है वो होने वाला है, कोर कमांडर्स मीटिंग। वहाँ क्या हो सकता है? फिर आज़म स्वाति साहब ने जो साजिश की थी आईएसआई के डीजीसी के खिलाफ, वो भी साजिश जो है उनकी एक तरह से नाकाम हो गई है। एफआईआर दर्ज हो गई है, वो इमरान खान की ख्वाहिश के मुताबिक नहीं हुई है, वो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर हुई है। और फिर इन्होंने अपना जो लॉन्ग मार्च था उसमें भी कोई तब्दीली कर दी है। इन्होंने मंगल के दिन से यानी 8 नवंबर से ये लॉन्ग मार्च वजीराबाद से शुरू करना था और नंबरदार बन गए थे जनाब इनके शाह महमूद कुरैशी साहब फैसलाबाद में। उन्होंने कहा जनाब मैं कल से कर रहा हूँ वहाँ लॉन्ग मार्च। और जब उनका नाम आया कि उनकी ज़ेरे क़यादत लॉन्ग मार्च होगा तो फिर यहाँ तसल्ली मच गई। मैंने कल भी कहा था अपने व्लॉग में कि जनाब ये इनकी लड़ाई होनी है क़यादत पे, तो वही हुआ। और इमरान खान साहब को इजलास बुलाना पड़ा दोबारा और वहाँ बहुत सारी बातें हुई। शाह महमूद कुरैशी साहब, असद उमर साहब, कुछ सुना है कोई लबो लहजा भी उनका ठीक नहीं था जब वहाँ गुफ्तगू हो रही थी। तो फिर ये फैसला हुआ कि जनाब सारे चौधरी ने, एक नहीं सारे चौधरी होंगे, यानी केपी के से जो वहाँ के वज़ीर आला महमूद खान वो एक लेके आएंगे अपनी रैली, एक परवेज़ खटक रैली लेके आएंगे, मुराद सईद लेके आएंगे और फिर यहाँ से वज़ीराबाद से शुरू करेंगे शाह महमूद कुरैशी और असद उमर साहब। और फिर असद उमर साहब चले जाएंगे जनाब फैसलाबाद डिवीज़न से और वहाँ से वो रैलियाँ चलियाँ लेके आएंगे। प्लान इनका यही है कि 10-15 दिन में रावलपिंडी पहुँचना है और रावलपिंडी पहुँचकर फिर आगे खान साहब जो है उसकी क़यादत संभालेंगे। और फिर क्या चंद चाँद देने, चंद तो मुझे याद आ गया, चाँद ग्रहण। बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि कल यानी मंगल को चाँद ग्रहण लगने वाला है। और फिर वो खान साहब तो हम परस्त तो हैं और घर से भी कुछ ऐसे मशवरे आ जाते हैं कि जनाब ये चाँद ग्रहण हो गया, ये सूरज ग्रहण हो गया, अब आपने बाहर नहीं निकलना, अब आपने ये चीज़ करनी है, फलां रंग के कपड़े पहनने हैं। एक दौर में काले कपड़े पहना दिए थे इनको जनाब, आपने हर वक्त पता नहीं एक हफ्ता जुमेरात तक आपने काले सूट में ही रहना है। तो वो बेचारे काले सूट में ही रहे थे खान साहब। तो ये भी एक वजह हो सकती है चाँद ग्रहण वाली भी। बहरहाल खान साहब ने कहा जनाब बुध से शुरू करेंगे, यानी मंगल की बजाय एक दिन आगे कर दिया। लेकिन बाद में ये आया पैगाम शाह महमूद कुरैशी साहब का और असद उमर साहब का कि नहीं जुमेरात को 2 बजे वज़ीराबाद से हम ये शुरू करेंगे और फिर जनाब हम अपना टापो टाप। और फिर इनकी प्लानिंग जो दूसरी है कि इस्लामाबाद को चारों तरफ से घेर लिया जाए, घेराव कर लिया जाए इस्लामाबाद का, इस्लामाबाद में ज़िंदगी मफलूज कर दी जाए। और फिर 2 दिन के लिए ये हालात इस तक पहुंच गए हैं कि रावलपिंडी में स्कूलों को छुट्टियां देनी पड़ी है। 2 दिन की वो छुट्टी कर रहे हैं कि जनाब ये कोई गड़बड़ ना कर दें, कोई ख़राबी ना पैदा हो जाए। तो ये कोई बात किसी बात पे आने के लिए तैयार रहे। अब ये कह रहे हैं जनाब हमारा मुतालबा है कि एफआईआर दर्ज हो जाए। अब जब एफआईआर दर्ज हो गई है तो कह रहे हैं कि हमारी मर्जी की एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। आज सुप्रीम कोर्ट में जो तोहीन अदालत का केस था इमरान खान पे, तो ज़ाहिर है पंजाब से जो लाहौर रजिस्ट्री है सुप्रीम कोर्ट की, वहाँ से जो हमारे आईजी हैं फैसल शाहकार साहब वो पेश हुए। तो उन्होंने पूछा वहाँ के जनाब वो मुकदमा हो गया था, बड़ा एक सानिया हुआ 3 नवंबर को, तो उसकी कोई एफआईआर दर्ज हो गई है। तो उनके वकील ने कहा, सलमान अकरम राजा ने, जो इमरान खान के वकील हैं, कि उन्होंने दरख्वास्त वगैरह दी थी लेकिन मेरा ख्याल है कभी हुआ नहीं। उन्होंने कहा जी कौन है पंजाब से आया हुआ? तो उन्होंने बताया कि जनाब फैसल शाहकार साहब। उन्होंने कहा जनाब मुकदमा क्यों नहीं दर्ज हो रहा? तो उन्होंने कहा जनाब वज़ीर आला ने मुझे रोका था और उनके कुछ तफजात होंगे। बाद में उसकी मुनस सलाही ने उस पर ट्वीट किया कि हम कहते थे जनाब नामालूम लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज ना हो। इस तरह की बात उन्होंने की है, रोका था वज़ीर आला ने। और वज़ीर आला साहब जो हैं ये कभी
اس طرف کھیلتے ہیں، جیسے میں نے ذکر کیا ایک جنرل کے بارے میں کل آپ کو کہا تھا. اور یہ بھی خان صاحب، یہ جو پرویز رسائی صاحب میں ہو ہی نہیں سکتا کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کوئی کسی معاملے میں یہ ملوث ہو جائے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. وہ کہتے ہیں میں تو جناب کسی جو پولیس کا فوجی ہے، سپاہی ہے، اس کے خلاف نہ ایف آئی آر درج کرواؤں، آپ ایک میجر جنرل کے خلاف ایف آئی آر درج کروانا چاہ رہے ہیں. وہ اب یہ پتہ چلا کہ سپریم کورٹ نے کہا کہ جناب یہ تو آپ کرائم سین، جو جیسا کہ میں نے ذکر کیا تھا، جیسے جیسے بھی دیر ہوتی جائے گی مقدمہ درج کرنے میں، ویسے ہی شواہد جو ہیں وہ مٹتے جائیں گے. سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے بھی یہی کہا کہ جناب یہ تو شواہد غائب ہو رہے ہیں، کرائم سین ہی بدل جائے گا، ساری گڑبڑ ہو جائے گی، تحقیقات کیسے ہوگی، کیا شروع ہوگا کیا نہیں ہوگا. یہ خان صاحب جو ہیں یہ اس طرح چاہتے نہیں تھے. یہ کہتے ہیں جب مقدمہ درج ہو جائے پھر وہ 3 بندے ریزائن کر جائیں، پھر کام آگے چلے گا. ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اور خان صاحب جو ہے ان کی جو میں کہہ رہا ہوں نا، یہ اس کو سیاسی گیم کے طور پہ لے رہے ہیں. یہ کوئی انصاف کے لیے نہیں بھاگے پھر رہے، یہ چاہتے ہیں کہ اس کو سیاسی مقاصد کے لیے اس واقعے کو استعمال کیا جائے. اور اس کے لیے ان کو اب جو میڈیکو لیگل والا مسئلہ بنے گا، اور جو لڑکا وہاں جاں بحق ہوا ہے گولی لگنے سے، اس کے پوسٹ مارٹم کا ایشو سامنے آ رہا ہے کہ جناب اس کا پوسٹ مارٹم نہیں ہوا. یہ جھوٹو جھوٹ کتالی بتا رہے تھے کہ جناب اس کا پوسٹ مارٹم ہوا ہے، اس کا پوسٹ مارٹم بھی نہیں ہوا. تو پھر وہ کس کی گولی سے جاں بحق ہوا ہے، یہ بھی ایک مسئلہ آئے گا. میڈیکو لیگل جو ہے خان صاحب کا یہ جعلی ہے ایک طرح سے، کبھی 4 گولیاں نکلتی ہیں، کبھی 1 گولی نکلتی ہے. اب بابر امان صاحب نے کہا ہے کہ جناب جو شرے لگے ہیں، شرے تو ہوتے نہیں ویسے اس میں، وہ کہتے ہیں نا کلاشن کوف کے ہیں. خان صاحب کو جو ٹکڑے لگے ہیں گولیوں کے، وہ کلاشن کوف کے ہیں، یعنی وہ کوئی اور کہانیاں بنانے جا رہے ہیں. بہرحال پولیس تفتیش شروع کر دے گی. وہ کہتے ہیں جب ہم اس کو کل سپریم کورٹ میں پیش کر دیں گے ایف آئی آر کو، تو پھر وہاں سے اوپن ہو جائے گی. سردست وہ نہیں بتا رہے کہ جناب کیا ایف آئی آر درج ہوئی. اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ پولیس کے پاس یہ اختیار ہے، اور سپریم کورٹ نے بھی یہ کہا ہے فیصلہ شاہکار کو کہ جناب آپ اپنا کام قانون کے مطابق کریں. اگر کوئی مداخلت کرے گا آپ کے کام میں تو پھر ہم بھی مداخلت کریں گے. آپ تو بڑے اچھے افسر ہیں، ہم نے سنا ہے کہ آپ کی یو این نے بھی سلیکشن وغیرہ ہوگی ہوئی ہے، تو آپ اپنی ایمانداری کے ساتھ کریں اور ایماندار افسر لگائیں تفتیش پہ. تو وہ تتیمہ بیان ضمنیہ وغیرہ جو ہوں گی وہ یہ بیان دے دیں جو دینا ہے. انہوں نے میرا یہ خیال ہے کہ پولیس نے اپنی مدعیت میں یہ مقدمہ جو ہے درج کیا ہے. خان صاحب کی جو درخواست تھی اس کو انہوں نے اٹھا کے پھینک دیا ہے، اور نوید جو موقع سے پکڑا گیا ہے اس کو ملزم نامزد کیا ہے. پھر آگے سٹوری چلے گی، تفتیش ہوگی، تحقیقات ہوگی، کہاں سے گولی آئی، کیا نہیں ہوا، خان صاحب کے گارڈ نے کس کے کہنے پہ گولی چلائی، وہ بندہ کیسے. خان صاحب اس میں دھرے جا سکتے ہیں. بہرحال یہ تو تفتیش سے ہی پتہ چلے گا کہ کیا صورتحال آگے جا کے بنتی ہے. اب اعظم سواتی صاحب جو ہیں یہ جناب دھرنا دے کے بیٹھے ہوں. میں جو پہلے کہہ رہا ہوں کہ یہ لوگ قانون سے مدد نہیں مانگ رہے ہیں، یہ سیاسی گیم کر رہے ہیں اور الزام تراشی کا کھیل کھیل رہے ہیں کہ الزام تراشیاں کرنی ہے ان کے اوپر. اعظم سواتی صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں بڑے دھڑلے سے یہ کہا، صادق سنجرانی کا نام لے لے کے، کہ انہوں نے مجھے سپریم کورٹ ججز جو ریسٹ ہاؤس ہے وہاں ٹھہرایا تھا. بار بار یہ کہا. سپریم کورٹ نے تردید کر دی، جناب یہ ہماری اطلاع کے مطابق، ہمارے تو نہیں ٹھہرا تھا لیکن ہماری اطلاع کے مطابق یہ جو جوڈیشل اکیڈمی ہے بلوچستان کی جوڈیشل کمپلیکس میں وہاں ٹھہرے تھے. تو اس کے ڈی جی نے بھی تردید کر دی، نہیں جناب ہمارے پاس تو رہائشی کمرے ہی نہیں ہیں، ہمارے پاس نہیں ٹھہرے. تو آج سواتی صاحب جو ہیں وہ درخواست نہیں دے رہے، کہیں باہر بیٹھے ہوئے ہیں جناب وزیر صاحب تھے. وہ جب عمران والا کیس تھا تو سواتی صاحب بھی اندر تھے. تو جج صاحب نے پوچھا ہاں جی سواتی صاحب تھوڑا کی بنے ہیں. وہ پھر انہوں نے کہا کہ آپ کا جو معاملہ ہے، جو درخواست ہے، وہ آپ کا ہیومن رائٹ سیل ہمارا ہے، وہ دیکھ رہا ہے رپورٹ مانگ کے، پھر وہ دیکھیں گے جناب کیا قانونی کارروائی بنتی ہے کیا نہیں بنتی. آپ تو ویسے سپریم کورٹ ریسٹ ہاؤس میں ٹھہرے ہی نہیں تھے. انہوں نے کہا ہاں جی آپ ٹھیک کہتے ہیں، میں وہاں نہیں ٹھہرا تھا، میں جو کوئٹہ فیڈرل لاج ہے وہاں ٹھہرا تھا. اب عدالت کو پوچھنا چاہیے تھا کہ ہمیں آپ نے بیچ میں کیوں گھسیٹا تھا، لیکن عدالت نے شاید نہیں پوچھا. تو عدالت نے کہا کچھ کرنا ہی یار، سیدھی گل ہے بس ٹھیک ہے، قانون کے مطابق قانون اپنا رستہ بنائے گا. سپریم کورٹ انی ویلی تھوڑے ہر کام کا 100 موٹر لیندی پھر اور ہر ایک نو کرتی پھرے. یہ والا جو معاملہ ہے
عمران خان والا یہ بھی سو موٹو کا، اس لیے انہوں نے کہا کہ ہم سو موٹو لیں گے اگر مقدمہ درج نہیں ہوتا، کیونکہ خان صاحب اس کی بنیاد میں کھیل رہے تھے، قانون سے کھیل رہے تھے، قانون سے کھلواڑ کر رہے تھے۔ اب جو اعظم سواتی صاحب ہے، وہ کل میں نے ذکر کیا تھا دو چیزوں کا، کہ جناب ایک تو خان صاحب والی ویڈیو اس کو غیر مؤثر بنانا، اور دوسرا یہ کہ کل کو یہ کہیں گے کہ جناب جہاں میں ٹھہرا ہوا تھا وہاں ججز بھی سپریم کورٹ کے ٹھہرتے ہیں، تو ان کی بھی نازیبا ویڈیوز بنی ہوں گی۔ ان کو تو پتہ ہے کیسے ویڈیوز بنتی ہیں اور کیسے ان کا استعمال کیا جاتا ہے، جیسے نائب کے چیئرمین کے خلاف طیبہ والی میں نے بات کل بھی کی تھی کہ اس کی تو انکوائری انہوں نے کروائی نہیں، ان کے پاس ویڈیو شیڈیو بیچاری وہ جا کے وزیر اعظم وہ بیٹھی بھی رہی تھی اپنے میاں سمیت۔ تو یہ کوئی گیم تھی ان کی۔ اور دوسری جو گیم تھی یہ کیونکہ شروع میں ہی ناکام ہو گئے، اعظم سواتی صاحب کا جو بیانیہ تھا شروع میں ہی پٹ گیا، جو سٹوری لے کے آئے تھے داڑے مار کے رو رو کے، ہمدردی تو لوگوں کی ایک دم ہوئی، میں نے کل بھی کہا، تو لیکن حقیقت جو ہے وہ حقیقت ہی ہوتی ہے۔ اب یہ چکر یہ چلا رہے تھے کہ انہوں نے نام لیا تھا پچھلی دفعہ کہ مجھے جو ننگا کر کے مارا ہے، تو ایک تو بریگیڈیئر فہیم اور دوسرے میجر جنرل فیصل نصیر، جب انہوں نے مجھے وہ ننگا کر کے مارا تھا، اور شہباز گل والا معاملہ بھی بیچ میں لے آئے، کچھ اور چیزیں بھی لے آئے۔ تو میری اب اطلاع یہ ہے کہ جن دنوں کا یہ واقعہ ہے، جب یہ وہاں ٹھہرے ہوئے تھے تو ملٹری انٹیلیجنس کے جو بڑے افسر تھے وہاں پہ، اس کے طور پہ جو کام کر رہے تھے وہ فیصل نصیر صاحب تھے۔ اب انہوں نے کاروائی یہ ڈالنی تھی کہ اگلی جن کی پریس کانفرنس ہونی تھی وہ فیصل نصیر صاحب کے خلاف ہونی تھی کہ جناب فیصل نصیر وہاں تھا اور اس نے یہ واردات ڈالی۔ اور فیصل نصیر اور عاصم منیر کا جو تعلق ہے وہ اس دور سے ہے جب ڈی جی ایم آئی ہوتے تھے عاصم منیر صاحب، اس وقت سے، اور ان کی پروموشن کی جو راہ تھی وہ روکتے رہے تھے فیض حمید صاحب۔ فیض حمید صاحب جو چاہتے تھے فیصل نصیر سے وہ نہیں کر رہے تھے، وہ جواب دے تھے اپنے ڈی جی کو، یعنی ڈی جی ایم آئی کو، اور یہ جو ڈی جی آئی سے یہ کہتے تھے جناب میں لیفٹیننٹ جنرل ہوں اور وہ ڈی جی جو ہے آپ کا وہ میجر جنرل ہے، تمام انفارمیشن جو میں کہتا ہوں جو میں چاہتا ہوں وہ کرو تم۔ وہ کہتے ہیں نہیں ڈسپلن کا تقاضا یہ ہے، میرا آپ کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ یہ تو نہیں ہے کہ اگر آپ لیفٹیننٹ جنرل تھا آپ اپنی کور کی بجائے دوسری کور کے سپاہیوں کو، بریگیڈیئر میجرز کرنلز کو استعمال کرنا شروع کر دیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو انہوں نے ایک چڑ سی بنا لی ہوئی تھی ان دونوں سے، عاصم منیر سے بھی اور فیصل نصیر سے بھی، یہ جو فیض حمید صاحب ہے۔ عمران خان صاحب بھی ان کا جو ایجنڈا ہے وہ میں بتا دوں یک نکاتی ایجنڈا ہے، ایک نقطہ ہے ان کا کہ عاصم منیر کا راستہ روکنا ہے۔ اب ان کے جو واٹس ایپ گروپ ہے نا، وہ ظاہر ان میں ہمارے کچھ دوست بھی ہوتے ہیں، انہوں نے مجھے ایک ویڈیو بھیجی ہے جس میں ان کو فراڈ کا الزام لگایا عاصم منیر پہ، جناب انہوں نے فراڈ کیا۔ ان کی جو ویکیپیڈیا کے ایک نا تصویر سکرین شاٹ، وہ ویکیپیڈیا پہ لکھا ہوگا جنہوں نے 25 اکتوبر کو ڈی جی آئی ایس آئی کے طور پہ انہوں نے ذمہ داریاں سنبھالی۔ اب یہ کہہ رہے ہیں 25 اکتوبر 2018 کو انہوں نے بطور لیفٹیننٹ جنرل جو ہے ان کی پروموشن ہو چکی تھی، اسی لیے یہ ڈی جی ایس آئی کے طور پہ انہوں نے کام شروع کیا، اور پھر یہ کہتے ہیں نومبر میں یہ ڈی جی آئی ایس آئی کے طور پہ کوئی بیرون ملک خلیج کے کسی ملک میں یہ گئے تھے، اور پھر وہ 27 نومبر کیسے تاریخ بن گئی ان کی ریٹائرمنٹ کی۔ یہ ایک سوال رہا کہ انہوں نے فراڈ کے ساتھ اپنی تاریخ جو ہے وہ چینج کروائی ہے، لیفٹیننٹ جنرل بننے والی جو تاریخ ہے، تاکہ یہ اس دوڑ میں آ سکے، شامل ہو سکے جو آرمی چیف بن سکتے ہیں۔ تو یہ سٹوری ایک گڑ رہے ہیں۔ اب ان کو یہ نہیں پتا کہ وہ ایک بندہ ریکارڈ وہاں چینج نہیں کر سکتا، اور پروموشن تب ہوتی ہے جب اسے بیج لگتے ہیں، یہ نہیں کہ نوٹیفیکیشن کے بعد۔ اب یہ جو 5-6 جرنیل تھے میجر جنرل جب لیفٹیننٹ جنرل ہوئے ہیں، یہ تو سپتمبر میں ان کا نوٹیفیکیشن ہوا تھا، سپتمبر 2018 میں 27-28 سپتمبر کو، تو پھر یہ 25 اکتوبر تک، اور یہ وہ ٹائم لگتا ہے۔ یہ کوئی ضروری نہیں ایک ہی دن سب کو بٹھایا جناب لائن میں اور جناب یہ لیجیے آپ بھی ہو گئے، آپ کو بھی ایک سٹار اور لگ گیا، آپ کو بھی ایک سٹار اور لگ گیا، آپ کو بھی ایک سٹار اور لگ گیا۔ یہ جب ان کے سٹار وغیرہ لگتے ہیں جو بھی ہوتا ہے باقاعدہ ریکارڈ ہوتا ہے، وہ ایسے تھوڑا ہوتا ہے۔ تو وہ مختلف ڈیٹوں میں ان کی جو ہے پروموشن وہ ہوئی، اور نوٹیفیکیشن ایک دن ہوا لیکن بیج ان کو مختلف ڈیٹوں پہ لگے۔
یہ جو 25 جولائی ڈیٹ ہے نا، 25 جولائی کو ٹرانسفر ہوئی تھی پہلے DGISI کی، اور ویکیپیڈیا کوئی مستند ویب سائٹ نہیں ہے 100% کہ وہاں جو ہوتا ہے. یہ دیکھیں جب فیض حمید کو ٹرانسفر کیا گیا اور ندیم انجم کو ان کی جگہ تعینات کیا گیا، وہ اکتوبر پچھلے سال اکتوبر 2021 کی بات ہے، تو وہ تو 1 مہینے بعد جا کے انہوں نے چارج سنبھالے تھے. نومبر آ گئی تھی، 20 نومبر 17 18 20 نومبر کے راؤنڈ اباؤٹ انہوں نے چارج سنبھالے تھے. اور وہاں جو ویکیپیڈیا جو دوسری اس طرح کے ویب سائٹس ہیں وہ شو کر رہی ہیں کہ جناب یہ 5 اکتوبر کو کور کمانڈر پشاور بن گئے تھے فیض حمید. حالانکہ وہ اس دن نہیں بنے تھے، اس دن بنے تھے جس دن جا کے انہوں نے چارج سنبھالا تھا اور DGISI کا چارج چھوڑا تھا. یہ کنفیوژن پیدا کی جا رہی ہے بلا وجہ کی. فوج کا جو ریکارڈ ہوتا ہے اس میں رد و بدل ایک بندہ نہیں کر سکتا. یہ کہتے ہیں اس نے اپنے آپ کو یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ جناب میری ابھی مدت رہتی ہے، فراڈ کیا. یہ میرے پاس جو ویڈیو ہے یہ موجود ہے. یہ جھوٹ چتالی اس طرح کی، جیسے صدر کو خط لکھ دیا، اس طرح کا یہ کاروائی اور بھی ڈالیں گے، مزید کاروائی بھی ڈالیں گے. اب صدر کو خط لکھ دیا جناب رانا ثناء اللہ یہ کر رہا ہے، روزانہ مجھے دھمکی دیتا ہے، ہراساں کر رہا ہے، کارکنوں کو پکڑ کر تشدد کر رہا ہے. اور پھر وہی باتیں ISI اور SPR والے جو ہے انہوں نے مشترکہ پریس کانفرنس کیوں کی، مجھے جھوٹا کیوں قرار دیا، یہ کیا، آپ اپنا کردار ادا کریں جو بھی ہیڈ آف دی اسٹیٹ اور سپریم کمانڈر فوج کے طور پہ. صدر کے پاس کیا اختیار ہے؟ صدر کے پاس کوئی اختیار نہیں. سپریم کمانڈر بھی ہیں لیکن وہ وزیر اعظم کی ایڈوائس کے پابند ہیں. یہ نہیں کہ سپریم کمانڈر کے طور پہ بھی جناب حکم دے دیں جناب اب جنگ شروع ہو جائے، اب جنگ رک جائے، اب یہ ہو جائے، وہ کچھ نہیں کر سکتے. وہ پابند ہے. زیادہ سے زیادہ ایک خط لکھ دیں گے اخلاقی طور پہ، اخلاقی جواز ہو سکتا ہے اس خط کا. کوئی قانونی پریشر یا قانونی تقاضا نہیں ہے کہ جناب لازمی اس پہ عمل درآمد ہونا ہے. کچھ معاملات ہیں جن میں صدر 10-15 دن کے لیے رکاوٹ ڈال سکتے ہیں. کوئی لیٹر جاتا ہے اپوائنٹمنٹ کا، کوئی بل آتا ہے، اس کو واپس بھیج دیتے ہیں، بس. اس سے زیادہ یہ والا جو عمران خان مانگ رہے ہیں یہ میں کہہ رہا ہوں سیاسی بلیم گیم، الزام تراشیاں، اس کے علاوہ کوئی اور مقصد ہے ہی نہیں اس کا. ایک طرف یہ کر رہے ہیں، دوسری طرف یہ ترلے مار رہے ہیں. پرویز الہی صاحب کے ذرائع سے جو پتہ چلا ہے، پھر انہوں نے کہا کہ جناب وہ تو یار کسی بات پہ آ ہی نہیں رہے راولپنڈی والے، ان کا کیا کریں. کسی یہ تو ہمیں وہ لے دے گئے، یہ تو جو پوزیشن ہی نہیں بن رہی ہماری کچھ، اور پھر لانگ مارچ ظاہر پریشر ڈالیں گے تو پھر وہ بات بنے گی، پھر وہ ہمیں کہیں گے کہ جناب خان صاحب آؤ مل بیٹھ کے گل کریے. اور ایک طرف تو ایسی باتیں کر رہے ہیں، دوسری طرف ان کے ایک وہ نہیں گانے والا تھا سلیمان احمد، میرے خیال جنون گروپ میں ہوتا تھا، وہ آج کل ان کا بڑا بنا ہوا ہے اسپوکس پرسن، اور عمران خان کا بڑا لیڈر رہنما PTI کا بنا ہوا ہے. گانوں میں شاید وہ فیل ہو گیا تھا جو کیا تھا، اب ان کے ساتھ وہ لگا ہوا ہے. تو وہ ان کا ایک ویڈیو جو ہے وہ سامنے آیا ہے جس میں وہ میجر جنرل فیصل نصیر کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ جناب میری آپ سے بات ہوئی تھی، کوئی 2 گھنٹے کی ملاقات تھی، تو آپ نے کہا تھا یہ زخم بھرنے کی ضرورت ہے، جو خلیج پیدا ہو رہی ہے فوج اور عوام کے درمیان اس کو پاٹنے کی ضرورت ہے، سیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور پھر وہ انہوں نے کہا تھا جناب آپ نے کچھ ایسی بات بھی کی تھی کہ کوئی ون ون پوزیشن جو ہے وہ بنے. وہ کہتے ہیں آپ کریں کچھ کہ ون ون پوزیشن بنے، سامنے آئیں، یہ کہہ رہے ہیں. اور یہ ملاقات جو ہوئی تھی یہ تھی شہباز گل جب گرفتار ہوئے اس کے بعد. اور یہ ویڈیو ہے 3 نومبر کے بعد کی، جب یہ خان صاحب پر قاتلانہ حملہ ہو چکا ہوا تھا. اس کا ذکر وہ کرتے ہیں کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو میری اور آپ کی تو بڑی اچھی ملاقات رہی تھی، آپ نے آخر میں میرا ہاتھ پکڑ کے کہا تھا کہ آپ اس قوم کا اثاثہ ہیں. ایک طرف آپ ترلے مار رہے ہیں تو ان کو کیوں کہہ رہے ہیں، فیصل نصیر کو کیا کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ کیا مدد کریں، کیا سامنے آئیں کہ ون ون پوزیشن بن جائے، کہ دونوں ہی جیتے ہوئے گھر بن جائیں، دونوں ہی جیتے لگے. لیکن یہ ان کی جو خواہشات ہے نا خان صاحب نے اس حد تک گند ڈال دیا ہے، جو آرمی چیف کا عہدہ ہے اس کو اس حد تک متنازع کر دیا خان صاحب نے کہ راولپنڈی والے کسی صورت خان صاحب کو میری اطلاع کے مطابق معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. خان صاحب جتنی مرضی چیخیں مار لیں، جتنے مرضی ترلے مار لیں، ان کے پاؤں پکڑ لیں،
نہ وہاں سے کسی نے ترس کھانا ہے خان صاحب پہ، بلکہ جو خان صاحب کے لوگ ہیں وہاں، ان کے بارے میں بھی کچھ وہاں اچھی اطلاعات نہیں ہے۔ کل بھی میں نے اشارتاً ذکر کیا تھا کہ جن کا کورٹ مارشل کو مہینے بعد ہونا ہے، خان صاحب چاہتے ہیں ان کا پہلے ہی ہو جائے، اور میری اطلاع کے مطابق کل یعنی 8 نومبر کو راولپنڈی میں ہنگامی کور کمانڈرز کی ہنگامی میٹنگ ہی کہیں گے، کیونکہ شیڈول نہیں تھی اور روٹین میں نہیں ہو رہی تھی یہ میٹنگ، تو جو خان صاحب نے گند ڈالا ہے اچانک اور آرمی چیف کا جو گڑبڑ کی ہے معاملہ، اس سارے معاملے کو دیکھنے کے لیے، اور میرا خیال ہے یہ بڑا شدید قسم کا رد عمل جو ہے، ریئیکشن جو ہے، وہ راولپنڈی کی طرف سے ظاہر کیا جائے گا۔ پہلے بھی جو ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو پریس کانفرنس کی تھی، اور پھر اس کے بعد ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ عمران خان کے بیان پہ جو رد عمل دیا تھا، جس میں انہوں نے جو قتل ہے، قاتلانہ حملہ ہے، اس میں انہوں نے میجر جنرل فیصل نصیر کا نام بھی لیا تھا، تو انہوں نے حکومت کو باقاعدہ اپنا اسٹیبلشمنٹ نے کندھا پیش کیا تھا کہ جناب کارروائی کریں ان کے خلاف، ہم حاضر ہیں، ہمیں جہاں آپ کہیں گے خان صاحب کو روکنے کے لیے، کنٹرول کرنے کے لیے، اس کی جو مقبولیت کا جو غبارہ ہے اس میں سے ہوا نکالنے کے لیے جو ہمیں کرے گا وہ بھی کریں گے، یہ اس کا لب لباب یہی بنتا ہے۔ اب وہاں سے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ شدید رد عمل آئے گا۔ وہ ویسے تو بیان ایسی ہوتے ہیں نا جناب، سارے جو ہے وہاں بھی ہم آہنگی کے ساتھ، اور یہ وہ سارے اتفاق اور یگانگت اور ملک و ملت، ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں، لیکن اندر کھاتے جو باتیں ہوں گی اور جو پیغام خان صاحب تک پہنچے گا ان صاحب کے ذریعے، جن کی نقل و حرکت میری اطلاع کے مطابق پہلے ہی محدود کی جا چکی ہے، ان میں کچھ 40-50 آنکھیں ہیں، یعنی 20-25 لوگ ہیں جو ان پہ نظر رکھے ہوئے ہیں، وہ بھی ہوں گے وہاں، ظاہر ان کے ذریعے بھی پیغام جائے گا، وہ کہہ دیں گے جی آپ 10 دینا انہوں نے جا کے، تو جو ادھر بھی کھیلی جا رہے ہو ادھر بھی کھیلی جا رہے ہو، انہوں 10 دیو جا کے۔ پہلے بھی ایک صاحب ہے، ان کو بھی انہوں نے کہا تھا، ایک اور صاحب بھی ہیں کہ جناب آپ جو بڑے ان کے تعز و منتشا و تذل و منتشا، تو ذرا سمجھائیں اس کو، ان کو بتا دیں کہ اصل صورتحال اندر کیا ہو رہا ہے، یہ نہ سوچیں۔ اور پھر جو یہ معاملہ ہے اس کو لپیٹنا بہت ضروری ہے 21 نومبر سے پہلے پہلے، اور میرے خیال ہے کہ جو راولپنڈی میں میٹنگ ہو رہی ہے اور جو حکومت کر رہی ہے سارے معاملات کو دیکھ رہی ہے، جیسے بھی انہوں نے لپیٹنا ہے، اور سپریم کورٹ جو ہے اس کا جو کردار ہے وہ بھی آپ نے آج دیکھ لیا۔ وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے خان صاحب دی مرضی دینا بول رہا، انہوں نے کہا اپنی مرضی کرو بھائی، جو قانون کے اندر ہو کرو۔ آج اس وادی کو بھی انہوں نے ننگا کر دیا کھڑا کر کے کہ جناب آپ نے تو کسی اور جگہ پہ۔ اب میں 21 نومبر کی بات کیوں کر رہا ہوں کہ 21 نومبر سے پہلے لپیٹنا سارے معاملے کو انہوں نے، کہ 21 نومبر کو مبینہ طور پہ اطلاع ہے کہ محمد بن سلمان جو کراؤن پرنس ہیں سعودی عرب کے، وہ پاکستان کے دورہ پر آ رہے ہیں، اور یہ بڑا اہم دورہ ہے۔ اس دورے سے پہلے یہ سکون ہونا ہے، یہ میں بتا دوں، اس دورے سے پہلے محمد بن سلمان کے دورے سے پہلے یہاں سکون.com آپ دیکھیں گے، جو بھی یہ کر لیں، بڑھ کے مار لیں، جو بھی کر لیں، یا تو خود ہی یہ کہہ دیں گے جناب ان کو آئے ہوئے ہیں تو ہم اندر جا رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، ملک میں پرامن ماحول۔ جو چین کے صدر کا 2014 میں دورہ ملتوی ہوا تھا ان کی وجہ سے، وہ ابھی تک ان کے گلے پڑا ہوا ہے۔ اگر محمد بن سلمان کا دورہ جو ہے ان کی وجہ سے ڈسٹرب ہوتا ہے، ان کی سیکورٹی ٹیمیں آ رہی ہیں پاکستان، آج کل میں آ جائیں گی، وہ جائزہ لیں گی سیکورٹی کا سارا کچھ، تو اس سے پہلے کہ ان کا دورہ سبوتاژ نہ کر سکے، یہ معاملہ لپیٹنا ہے انہوں نے۔ جو پنڈی میں اجلاس ہو رہا ہے اور جو وفاقی حکومت اور سیکورٹی ایجنسیوں کی آپس میں ملاقاتیں ہو رہی ہیں، جو وہاں طے کیا جا رہا ہے، آپ دیکھ لیجئے گا۔ اب مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئے ویلاگ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، ہم سب پر مہربان رہے۔ اللہ حافظ۔